बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 24 अगस्त हफ्ते का दिन है। अहम खबरें पहले मैं आपके सामने रख दूं। एक तो तहरीक इंसाफ को जो अभी 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त मिली है, उसमें बड़ी अनोखी 40 शराइत हुकूमत ने रखी हैं और जलसा कैंसिल करने का जो हुआ है अभी, उस पर कुछ अहम बातचीत भी हुई। उसके अब नताइज आपके सामने आके जबरी गुमशुदा कारकुनान वापस आ रहे हैं। उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ कि मामलात क्या हुए थे। अब जो जलसा है उसके लिए डी चौक पर भी तैयारी, हुकूमत बाकायदा इजाज़त देने पर तैयार क्यों हुई, और इसके साथ साथ जो एक्सटेंशन है मुद्दत मुलाजमत तोसी का प्लान, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। अब हुकूमत प्लान बी लेकर आ रही है, एक नया प्लान। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपनी कश्तियाँ जलाने का ऐलान भी किया है और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से बड़े अहम बंदे को फ़ारिग किया गया। क्यों फ़ारिग किया गया और जज से खान ने क्या मांगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जज भी हैरान। और सऊदीया, चीन, दुबई की मिन्नत तरला मईशत के जो झटके लग रहे हैं शहबाज शरीफ हुकूमत को, वो अब बर्दाश्त से इनके बाहर होते जा रहे हैं। चेयरमैन हायर एजुकेशन खुद अपनी हुकूमत के भांडे फोड़ रहा है कि किस तरह लोग बाहर जा रहे हैं। और एक बड़ा ऑपरेशन जो 24 साल से जारी है, उसका क्या नतीजा निकला है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और जो तलबा तहरीक, जिन लोगों ने सोशल मीडिया वीडियो बनाई, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों करवाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला, तफसील से अगर बातें शुरू करूँ, तो वो काजी फायज़ की मुद्दत मुलाजमत तोसी अब इन्हें लग रहा है वो नहीं होगी। कौमी असम्बली सेनेट का ये मुश्तरका इजलास बुलाना चाहते हैं 28 अगस्त को पार्लियामेंट में, और उसमें तमाम अरकान पार्लियामेंट को बुलाएंगे, सेनेट, पार्लियामेंट, सब के सब। और उनको कहा गया कि आप इस्लामाबाद से दूर नहीं जा सकते, तमाम यहीं रहें। और क्योंकि यहाँ इन्हें काजी फायज़ की अब मुद्दत मुलाजमत तोसी का मामला ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत नहीं बन रही और वक्त गुजरता जा रहा है। काजी साहब के पास 2 महीने से कम दिन रह गए। अब काजी साहब के बाद ये नंबर देख रहे हैं कौन है। जस्टिस मंसूर अली शाह है, उसके बाद मुनीब अख्तर हैं, फिर यहया अफरीदी हैं। पहले 2 से इन्हें बहुत ख़तरा है। यहया अफरीदी को भी ये काबिल एतमाद नहीं समझते। इनके पास आज़म नज़ीर तारड़ ने जो जुडिशल पैकेज तैयार किया हुआ था, वो आपको याद होगा, उसकी इसने इकरार भी किया। और क्योंकि 2/3 अक्सरियत अगर ना आए तो फिर इन्हें आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, फिल 4 आइनी तरमीम। और आइनी तरमीम के लिए ये लोग पूरी कोशिश 28 अगस्त को करेंगे। और ये वही वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, इनका अगर आपको थोड़ा सा बता दूँ, बहुत से लोग जानते नहीं कि जितने केस खान पर आपको बने हुए नज़र आते हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, वो सारे इन्होंने बनाए हैं। साइफ़र इनका सबसे बड़ा वारदात थी। इनकी इद्दत निकाह जैसी जो गलाजत थी, वो भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब के गले पड़ती है। तोशाखाना के तहाइफ की जो 2 नंबरियाँ वारदातें और ये गंदगी इन्होंने मचाई, वो भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब की। तो कानूनी एतबार से इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सारे काम यही करते हैं। अलकादर ट्रस्ट भी 190 मिलियन पाउंड केस, ये भी इन्हीं का बनाया हुआ है। अब ये भूल जाते हैं लेकिन एक बात पाकिस्तान की कौम के, इन केसेस का इंजाम क्या हुआ। साइफ़र भी बढ़ गया, तोशाखाना भी बढ़ गया, इद्दत केस का भी यही हाल। तो इसी तरह आइनी तरमीम का भी यही हाल होने जा रहा है। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये आइनी तरमीम के लिए पूरा प्रोसीजर बनाना इनको पड़ेगा। क्योंकि आइन में देखें, अगर आप जाके देखें पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस या इवन शरीयत कोर्ट के जो जज हैं, उन्हें लगाने का एक बाकायदा तरीक़ाकार तय हुआ। उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। इनकी कोशिश है वो सीनियरिटी की बेसिस पे होता है आमतौर पे। अब जुडिशल कमीशन में लोग कौन होते हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, या पूरा निज़ाम बना के आइन का 175 आर्टिकल, उस पर पूरी तफसील बताता है। उसमें मैं नहीं जाता, बोरिंग चीज़ें। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर है। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर है, और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज हैं उन्हें ये पता है कि अदलिया पर कदगन लगी तो फिर उन सब लोगों की भी बारी आएगी। अब वो सब लोग तैयार हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो सकता है। और उसका नुकसान किसे होगा? हुकूमत होगा। इसको तबाही नहीं की चढ़ रही है। मईशत का मैदान हो, सियासी इस्तेहकाम का मैदान हो, सिक्योरिटी के हालात हो, बदमनी हो, हर जगह यहाँ इन हुकूमत की तबाही और बर्बादी न अहली। अभी मैं एक कच्चे के डाकुओं का सर मामला आपको थोड़ा सा बता दूँ, फिर आगे सियासी बातें होंगी। अभी पंजाब में देखें, आज मरीम नवाज़ वहाँ पहुँची है, रहीम यार खान, ये पंजाब में ही सारी गदर मची हुई है ना, जो तबाही बर्बादी है पंजाब में। अभी कच्चे के डाकू जो 12 पुलिस एहलकार उसमें मारे गए, वो देखें 24 साल से ये ऑपरेशन जारी है कच्चे में, 24 साल। अब 24 साल में इन्होंने कितने ऑपरेशन किए? 52 ऑपरेशन, और 34 एहलकार इसमें मारे गए। 70 डाकू भी इन्होंने मार दिए। अब 20 किलोमीटर की टोटल ये पट्टी है और 12 अरब रुपया इस पर लगा चुके हैं। 500-700 डाकू हैं टोटल। लेकिन दुनिया की अजीम फ़ौज भी है, ड्रोन भी हैं, मिज़ाइल भी हैं, रातों को देखने नाइट गॉगल्स भी हैं। लेकिन ये 500-600 बंदे 24 साल से काबू नहीं आ रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, एक पुरअमन सियासी जमात, दुनिया की 6ठी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्दी का लेबल लगा के उस पार्टी के उन्होंने लीर कर दिया, मार के हशर नशर कर दिया। और ये जो पंजाब के इलेक्शन तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए उन्होंने कैंसिल किए थे, बहाना उस वक्त भी कच्चे के डाकू थे कि जी बड़ी बदअमनी है,
آج بھی جو مریم نواز رحیم یار خان پہنچی ہے بدامنی دیکھنے جا رہی ہے، اور یہ اس قدر نااہل اور نکھٹو، اور میں کیا لفظ استعمال کروں، یہ تمام لوگ ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی ان کا اپنا ایک ساتھی پولیس کا اہلکار ڈاکوؤں کے قبضے میں تھا، اسے بھول ہی گئے وہاں اس ملازم کو، کیونکہ اس کا نہ نام شہداء کی لسٹ میں آیا، نہ اغوا کار اس کی زخمیوں کی لسٹ میں آیا، وہ اغوا ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکوؤں نے اس کی ویڈیو جاری کر دی، اندازہ کریں، کانسٹیبل احمد نواز اس کا نام ہے، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے۔ اندازہ کریں یہ ان کے حالات ہے کہ اپنا بندہ چھوڑ کے بھاگے، کوئی چھوڑتا ہے اس طرح؟ لیکن یہ انہیں سوشل میڈیا میں ان کا دھیان ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد پکڑ لیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا لیں، ان سے پریس کانفرنسنگ کروا کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیں۔ وہ تحریک چلانے والے بچوں نے 2-4 ویڈیو بنائی، انہوں مار مور کے ان سے نعرے لگوا دیجیے پاک فوج نہ، پاک فوج تو ہمیشہ زندہ آباد ہے، پورا پاکستان کہتا ہے بھائی، وہ نعرہ مارنے کی کیا، بچوں نے کبھی پاک فوج کے خلاف تو بات نہیں کی، انہوں نے یہ کہا تحریک چلانی، ہم اپنے حقوق کے لیے پرامن انداز میں چلنا چاہتے ہیں، اور پھر معیشت کے حالات پھر اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ ابھی وہ وزیر توانائی اویس لغاری کہتا ہے مہنگی بجلی کی پالیسی جو ہے وہ میں آئی پی پیز نہیں ہے، معاشی حالات ہیں، اور معاشی حالات تو تم لوگوں نے کیے، 40 خاندانوں کی وجہ سے یہ 1993 سے چلنے والے تمام آئی پی پیز کے منصوبے، نواز شریف، زرداری اور یہی لوگ سہولت کار ہیں جو مال بناتے رہے، اور اب کہہ رہے ہیں اسے ہم کینسل نہیں کریں گے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2022 میں جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو پی آئی اے اور پی ایس او کو 80 ارب کی انہوں نے گارنٹیاں دلوائی تھیں پہلے بینکوں سے، اور اس وقت ہمارے معاشی حالات بدترین سطح پہ تھے۔ کابینہ کی اس وقت مفتاح اسماعیل تھا ہیڈ، جو اقتصادی کمیٹیاں اکنامک کونسل اور کمیشن بنتے ہیں، اس میں پی ایس او اور پی آئی اے، اس کے لیے سپلیمنٹری بجٹ میں ان لوگوں نے الائڈ بینک سے، نیشنل بینک سے، ایم سی بی سے، یو بی ایل سے، ان تمام بینکوں سے 80 ارب روپے کی فراہمی کی، لے لی تھی درخواست، اور 142 ملین ڈالر کا قرضہ تھا پی آئی اے کے ہوٹل روزویلٹ پہ جو امریکہ میں ہے۔ اب نیشنل بینک نے وہ مکمل طور پر ذمہ داری اٹھائی، اسی طرح وہ ریکوڈیک پر بھی ان کا دھیان گیا تھا، وہاں ٹائپر کمپنی تھی، اس کو یہ گارنٹی دینے جا رہے تھے لوگ، وزارت قانون نے اس کو رکوا دی۔ یہ ان کی ساورن گارنٹیاں تھیں کہ اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو ہم دیں گے، یہ گارنٹیاں ہونے کے باوجود بینکوں کی گردنوں پر انہوں نے پیر رکھ کے وہ تمام ایگریمنٹ منسوخ کرائے، لیکن یہاں یہ لوگ آئی پی پیز میں نہیں کریں، کوئی 40 خاندان ان کے، حمزہ شہباز سارے یہ لوگ ہیں۔ پھر وجہ کیا، آئی ایم ایف اب جو ستمبر میں اجلاس ہو رہا ہے، پہلے تو اگست کے ایجنڈے سے نکالا، انہوں نے ستمبر میں انہوں نے ٹائم دیا کہ جا کے پہلے سعودی عرب، چین اور عرب امارات سے پیسے لیں، پھر ان پیسوں کے برابر ہم آپ کو فنڈنگ کرنے پہ یا قرضہ دینے پہ تیار ہو۔ اب سعودی عرب، چین، عرب امارات تینوں نے کہہ دیا تھا بھائی صاف بات ہے، سیاسی استحکام ملک میں لے کر آئیں، تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کریں، آن بورڈ کریں، ملکی حالات اپنے بہتر کریں، پھر ہم یہاں پہ پیسے دینے، قرض دینے کو تیار ہیں، ہمیں پتہ ہے واپسی ہوگی۔ پھر آج اخباروں میں عمران خان کی تصویریں بھی لگا دی انہوں نے، دیکھیں، اور آج وہ قیدی بھی چھوڑ دیے جو جبری گمشدہ تھے، 48 دن بعد وہ رہا ہوئے ہیں، ملک فیضان، وہ رضوان اور اس کے بھائی ملک نعمان، سارے یہ جذبہ خیر سگالی دکھا رہے ہیں۔ جو مسنگ پرسن تھے انہیں چھوڑا ہے انہوں نے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور سافٹ ہینڈ اپروچ شروع ہونے والی ہے۔ فیضان ملک، یہ ان کے نام تو پتہ ہی ہیں آپ کو، توقبہ ہوتے، یہ 48-46 دن بیچارے غائب رہے۔ پھر اون علی جو کھوسا ہے اس کو بھی چھوڑا ہے انہوں نے، کامیڈین، وہ گھر پہنچ کے اس کی سے بڑی زبردست ویڈیو سامنے، بڑی شاندار، یقین کریں ہنسی بھی آ رہی تھی اور مزہ آ گیا، بڑے آرام سے سکون سے خاموش ہو کے دکھا رہا ہے کہ کتنی تکلیف اور پریشانی میں ہے، اور پھر جو وقت گزرتا ہے اس کی مسکراہٹ آتی ہے اور وہ میوزک بجتا ہے، واقعی بلا عنوان اون چھا گیا، بغیر کچھ کہے بہت کچھ کہہ گیا۔ بہرحال اظہر مشوانی کی بھی اللہ کرے بھائی واپس آئے۔ اب میں تحریک انصاف کی دیکھیں بڑی اہم جو ڈسکشن اس کی طرف آتا ہوں، یہ جلسے کی جو انہیں اجازت ملی، جو حکومت نے دیکھیں بڑی عجیب و غریب انوکھی شرائط رکھی ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ انہیں نہ کرنے والی بات کی، نہیں بات مانے گی تو یہ انکار کریں گے۔ اب وہ 40 کی 40 شرائطوں کا لب لباب آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے کارکنان یہ جلسہ اٹینڈ کریں گے ان سب کی ہمیں مکمل تفصیل فراہم کریں، اور بندہ ان سے کہ 5 لاکھ بندوں کا تم نادرا سے بیٹھ کے ڈاٹا نکالو گے، میں کیا کہوں، الٹی سیدھی بات نکل جائے گی۔ یہ مطلب عجیب بات ہے، تحریک انصاف کہاں سے وہ فراہم کرے گی، 2 لاکھ آ سکتے ہیں، 1 لاکھ آ سکتے ہیں، ہر بندے کا ڈاٹا۔ پھر کہتے ہیں جس کا دماغی توازن درست نہیں ہوگا اسے جلسے میں نہ آنے دینا، اسے روکیں اس کارکن کو۔ اب ملک کا صدر کمانڈر ان چیف آصف علی زرداری امریکی عدالتوں میں بیان دیتا ہے میرا دماغ نہیں ٹھیک، میرا دماغ چھوٹا ہے، مطلب سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے، آپ پڑھیں گوگل پہ جا کے پڑھا ہوا ہے آصف زرداری کا۔ یہاں کارکن طریقے انصاف کے جلسے میں نہیں آتا، کیوں بھائی، ڈسیبل بندے ان بیچاروں کا کوئی حق نہیں، چھوٹی موٹی دماغی امراض پاکستان میں ہر دوسرا تیسرا بندہ نے دماغی مریض کر دیا ہے۔ شہباز شریف دماغی مریض نہیں ہے، نفسیاتی، وہ بائک پھینکتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ مریم نواز کے حالات ٹھیک ہیں، یہ جو گاڑیوں پہ چڑھا کے لوگوں پہ جاتے ہیں، 2 انگلیاں وکٹری، یہ ٹھیک ہے لوگ سارے، وہ چھوٹے موٹے کوئی بیمار لوگ ہیں ان کو بھی نہیں آنے دینا جلسے میں، بھائی کیوں؟ اچھا پھر کہتے ہیں جی ریاست کے خلاف نظریہ یا کوئی نعرہ نہیں لگے گا۔ پاکستان کی قوم کو پہلے تو ریاست کا نظریہ ہی سمجھا دیں، کیا نظریہ یہ ہے،
ریاست کا نظریہ کہ آصف علی زرداری آپ کا صدر، شہباز شریف آپ کا وزیر اعظم، مریم نواز ایون فیلڈ وہ آپ کی وزیر اعلیٰ، یوسف رضا گیلانی سینیٹر، کامران ٹپوری آپ کا گورنر، اور محسن نقوی وزیر داخلہ، پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تحریک انصاف کا تو جلسہ ہی پاکستان کے ترانے سے شروع ہوتا ہے، پاکستان کے ترانے پہ ختم ہوتا ہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے اور یا کنا بدو ایک رستعین کی باتیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایسی شرطیں، پھر کہتے ہیں 18 سال سے چھوٹا بچہ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر، والدین کے بغیر نہیں آ سکیں گے۔ بھئی کیا یہ وہاں برتھ سرٹیفکیٹ لوگوں کے چیک کریں گے یہ 18 کا یا 80 چھوٹا ہے؟ اور پھر گیٹ کے بعد بھائی اندر کو خدا نہ خواستہ شراب بک رہی ہے کہ آپ نے 18 سال عمر رکھی ہوئی کہ 18 سال سے بچہ نہیں جا سکتا؟ عجیب فضول شرائط۔ اور پھر اوپر سے دیکھیں کہ جی 12 گھنٹے پہلے آپ نے ہمیں پورے سٹیج کے جو لوگ ہوں گے ایک ایک بندے کا آپ نے مجھے ہمیں نام دینا ہے سارا، کہ تحریک انصاف کے سٹیج پر کون کون بیٹھے گا۔ ایسی بے ہنگم بے وقافانہ، اور مطلب بندہ کیا کہے، کیسے کیسے جاہل لوگ بیٹھے۔ لیکن یہ چاہتے ہیں تحریک انصاف کا ہم پوری نہیں کر سکتے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن تحریک انصاف نے کیا آگے سے اعلان کیا، انہوں نے کہا ہم ٹف ٹائم دیں گے اور مانیں گے شرائط، حکمت عملی بھی نہیں بنا لی۔ انہوں نے کہا چلو جلسہ تو ہم کریں گے، اب رکے گا نہیں، اور احتجاج بھی ہوگا خان کے لیے، اور اب معاملہ صرف آگے کی طرف جائے گا، پیچھے نہیں ہم نے آنا۔ اب محمود اچکزئی نے انہیں بڑی عجیب و غریب ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ قائمہ کمیٹیاں جو ہیں ان سے استعفے دے دیں پہلے مرحلے پر، اس کے بعد پھر عمران خان۔ اچھا عمران خان نے استعفوں کے معاملے پر غور کیا ہے، بات انہوں نے سنی ہے، فضل الرحمان نے بھی جب کہا تھا، خان نے اس وقت بھی کہا تھا، یہ آخری خانے کا آپشن ہوگی کہ استعفیٰ دینا فی الحال میرے خیال میں کوئی حل نہیں ہے۔ یہ میرے خیال سلیکشن کے قریب عمران خان فضا بنانا چاہتے ہیں، خیر اس پہ بعد میں کبھی بات کروں گا، لیکن ابھی اس وقت مینڈیٹ کی لڑائی ہے کہ طاقت چونکہ زیادہ زیادہ ہونی چاہیے تحریک انصاف، استعفیٰ اچھا وہ درست نہیں ہے کام۔ محمود اچکزئی جو مشورہ دے رہا ہے اس پہ غور و فکر تو ظاہر کریں گے، لیکن فیصلہ وہی ہوگا مجھے لگتا ہے، خان استعفے کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا ابھی فی الحال۔ اڈیالہ جیل میں آج عمران خان نے بھی جو جج کو درخواست دی وہ بھی بڑی اہم تھی، اور عام طور پر سیاستدان تو دیتے نہیں۔ خان نے کہا پہلے مجھے 2 ڈمبل لا کے دے۔ اب وہ سیاسی حریف بیچارے پریشان ہو گئے کہ عمران خان نے ڈولے بنا کے کرنا کیا ہے، ہمیں رگڑا لگانا ہے، ہم تو پہلے ہی ماڑے موقع مسکین ہیں۔ اب پریزن رول کے مطابق دیکھیں یہ تمام چیزیں خان کو ملتی ہیں، خان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے خاندان سے، ان لوگوں نے وہ دانت صاف کرنے کے برش ہوں، کتابیں پڑھنے کا معاملہ ہو، کان میں تکلیف ہو، دانتوں میں تکلیف ہو، اس کے لیے ڈاکٹر ہوں، یا باہر سے کھانا فیملی پہنچانا چاہیے، یہ تمام سہولیات پریزن رول کے ہر قیدی کو ملتی ہیں۔ سابق وزیر اعظم ہو یا اے کلاس جو ان کو تو تھوڑی زیادہ سہولتیں ملتی ہیں، ایون آپ کے پاس اگر ماسٹر ڈگری ہو تو آپ کو وہاں جیل میں کچھ بہتر سہولیات ملتی ہیں۔ لیکن یہاں بدقسمتی سے چونکہ عمران خان کی اپنے بچوں سے بات کروائی جا رہی ہے، نہ انہیں ڈاکٹر کی سہولت دی جا رہی ہے۔ ویسے میں نے ڈاکٹر فیصل صاحب سے پوچھا تھا کل کہ کیونکہ وہ عمران خان کا معائنہ کر کے آئے تھے، ابھی ان سے میری جب بات ہوئی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا یہ کہ آپ بتائیں عمران خان کو، عمران خان کی ماشاءاللہ صحت فٹ ہے، لیکن دیکھیں 72 سال کی عمر میں ناک کان دانت یہ ساری چیزیں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ عمران خان فزیکلی فٹ ہیں، وہ ٹاپ ایتھلیٹ رہے ہیں، ایکسرسائز نہیں چھوڑتے، تو اس وجہ سے وہ اللہ نے ان پر کرم کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا ان کی سزائیں یاد رکھیں معطل ہیں، یہ تو انڈر ٹرائل معاملہ کا سارا جو چل رہا ہے، ورنہ خان کو اندر رکھنے کا کوئی مقصد بنتا ہی نہیں۔ اچھا اب ایک اور بڑی اہم بات جو مشال یوسفزئی کو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی رکنیت معطل کی گئی، ان پر فی الحال تو یہ الزام یہ وی نیوز وغیرہ نے لگایا ہوا ہے کہ جی وہ پنجاب کی سیاست میں مداخلت کر رہی تھیں، حافظ فرد کو تبدیل کرنے کا معاملہ اس میں ان کا نام تھا، اور ان کے اوپر ایک اور الزام ابھی یہ کہ باقاعدہ طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہدایات لیتی تھیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہیں جیل میں ایکسیس مل جاتی تھی عمران خان تک براہ راست، باقی لوگوں کو وہاں بات چیت نہیں، نعیم پنجوتا وغیرہ وکلا جو ہیں سارے ان کو نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جہاں علیمہ خان اور باقی وکلا سارے کھڑے ہوتے تھے، لیکن بیرسٹر علی ظفر اور مشال یوسفزئی کی فی الفور خان سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی جب یہ چاہتے تھے، اور یہ لوگ چلے جاتے تھے، یہ واک ان لوگ تھے، واک ان لوگ سے جب چاہے آ جائیں، جب چاہے چلے جائیں۔ اب یہ معاملہ تھوڑا لمبا ہے، بہت ساری معلومات ہیں میرے پاس پہ، بہت ساری مطلب جو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی، اور یہ تحریک انصاف کے اندرونی معاملات بھی ہیں، اس پہ میں کوشش کروں اگلے ویلاگ میں، اس سے کوئی بات ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، وہ ذرا معاملات تھوڑے لمبے ہیں، اس میں بھی آج انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ کے جو واٹس ایپ چیٹ روف حسن کی لیک کی ہے، میں اس پہ بھی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ کو نہ پتہ ہوں اس پہ بات کریں۔ لیکن ابھی میں ایک اور چیز آخر میں اس میں زیادہ ٹچ نہیں دے سکا، جو بچوں کو انہوں نے ابھی جنہوں نے اسٹوڈنٹ تحریک کے بچوں نے سوشل میڈیا ویڈیو لگائی بات کی تھی، انہیں پکڑ کے پریس کانفرنس کروا کے جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، میں آئی ایس ایف چھوڑ رہا ہوں، مطلب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں پڑھائی پہ توجہ دوں گا، اور پاکستان فوج زندہ آباد۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، دیکھیں پاکستان کی فوج پورے پاکستان کو مقدم ہے، خان بھی کہہ چکا ہے، تحریک انصاف بھی کہہ چکی ہے، ہر بندہ کہہ چکا ہے، فوج کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ فوج کو کیوں لے کر آئے اس بات میں، ان بچوں کے منہ سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے پاک فوج سے ہمارا کوئی مسئلہ ہے، پاک فوج زندہ آباد، کیوں ان سے کہلوانا پڑا؟ دیکھیں جب یہ کہتے ہیں تو پھر وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ اڑتے ہوئے تیر اپنی طرف لے جاتے ہیں۔
اب ان بچوں کا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. وہ بچے اگر اپنی سیاسی ایکٹیویٹی میں آنا چاہتے تھے, پہلے تو دیکھو وہ ASF سے پتہ نہیں کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں, اگر وہ آنا چاہتے تھے اپنے طور پہ تو ان کو اس طرح اپ ڈیٹ کروانا ان کی یہ, پر اس سے زیادہ ریپل افیکٹ اور زیادہ لوگ سامنے آنا شروع ہو جائیں اور معاملہ نہ بھی بڑھے تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب ان بچوں کو پکڑ کے سوشل میڈیا کے 2-4 ان کو ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا گئے تو یہ معاملہ روکنا, میرے خیال میں اس میں کوئی اتنی بڑی چیز, یہ خود ہائپ کریٹ کرواتے ہیں. پتہ نہیں کون انہیں مشورے دیتا ہے کہ جب ایک چیز ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں, آپ اس کو خواہ مخواہ کیوں ہائپ دیتے ہیں. تو ان پریس کانفرنسز کروانے پر, ان بچوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروانے میں اگر انہیں خوشی ہو رہی ہے تو ضرور کروائیں, لیکن میرا خیال میں وہ بڑی ریلیونٹ ایکسرسائز تھی. اس کا البتہ یہ ہوگا کہ اب باقی لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ایسا ہونا ہے, کیونکہ اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے جس کو پکڑتے ہیں وہ واپس آتا ہے, وہ ہیرو بن جاتا ہے. اون علی کھوسہ کو دیکھیں, جولائی سے لے کر اس کا آپ دیکھیں یوٹیوب بھی اس کا بوم کر رہا ہے, فیس بک پہ, تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ انقلاب سے ہمیں رومانس ہونا چاہیے, ہم اس میں جائیں گے, اپنی قربانی دیں گے, واپس آئیں گے, ایک بہت بڑے رہنما بن جائیں گے, بہت بڑے لیڈر بن جائیں گے, بہت بڑے صحافی بن جائیں گے. تو وہ لوگ جاتے ہیں. اب وہ کوئی نہ آئے واپس تو وہ ارشد شریف شہید جیسا ہی ایک بندہ ہے. باقی تو لوگ جتنے پکڑے کے چھوڑنے پڑتے ہیں آخر میں, یا تو ان کو آپ بالکل ہی دنیا سے اٹھا دیں, تو اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں یہ حل نہیں ہے اس طرح بچوں کے اوپر ظلم, یہ ظلم و ستم اور اس طرح زبردستی کام کرنے سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ان کو بٹھا کے اگر بات چیت کی جائے, ایک ہی صوفے پہ 3 طرح کے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ بظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہے کون کروا رہا ہے, کیا کروا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ نہ کریں اس طرح کی حرکتیں, اس کے اور بڑے اچھے طریقے ہیں چیزوں کو سالو کرنے کے. بہرحال اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.